बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान खालिद चिश्ती, रिटायर्ड एयर कमोडोर, 1977 से 2012 तक पाक फ़िज़ाइया में बतौर फ़ाइटर पायलट शमूलियत अख्तियार की। 35 साल मुल्क की खिदमत की, हिफाजत की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज़ और सितारे बसादत से इनको नवाजा गया। आजकल दिफाई तज़कियाकार के तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो हुआ वो क्या है और क्या होने जा रहा है। चिश्ती साहब, किसी भी सबूत के बग़ैर इंडिया ने पहलगाम के वाक़े में हमें मुलव्वस ठहराया और फिर शहरियों को जारियत का निशाना बना दिया। क्या भारत का ये न्यू नॉर्मल तो नहीं कि वो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी इल्ज़ाम तराशी के हवाले से हमला कर सकता है? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। ये उनकी तरफ से न्यू नॉर्मल का इंटेंडेड प्लान जिसको कहते हैं वो था, डेफिनेटली था, लेकिन शायद हम उस पर जो 10 तारीख को पाक फ़िज़ाइया ने और आर्म फोर्सेस ने जनरल किया, वो हम उस पर बाद में आएंगे कि पाकिस्तान ने क्या न्यू नॉर्मल सेट किया। क्योंकि न्यू नॉर्मल वो होता है जो एक एक्सेप्टेबल दोनों तरफ नॉर्म्स हो जाएं। ज़ाहिर है उनका एम यही था और उन्होंने मिसकैलकुलेट किया कि हमारे पास राफेल भी आ चुके हैं, हमारे पास S-400 भी आ चुके हैं, हम रीजनली इंपॉर्टेंट भी हो चुके हैं। अमेरिका चाइना की थोड़ी बहुत जो कन्फ्रंटेशन चल रही है इकोनॉमिक साइड पर, हम उसमें ज़्यादा रेलेवेंट हो गए और पाकिस्तान लेस रेलेवेंट हो गया। मेरा ख्याल है इस चीज़ को उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। हर जिसकी केस की वजह नहीं है कि वो आए, बालाकोट में उन्होंने हमला किया, वो वापस चले गए। बालाकोट इंटरनेशनल टेरिटरी थी, उसका वो जवाब नहीं दिया गया जो जवाब बनता था, तो उनका हौसला और बढ़ गया। आप ये ले सकते हैं, लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमिलेशन देखनी होती है, किसकी एम्बैरेसमेंट ज़्यादा हुई। नो डाउट टेक्निकली आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया था, लेकिन जो मैसेज चला गया था ये 2 जहाज़ मार गिरा कर, वो भी अपनी जगह ठीक था। और ज़ाहिर है उससे हमने भी सीखा कि सॉवरेनिटी किसी तरह की भी हो, हमने जो डेवलपमेंट की वो बाद में हम शायद उस पर आएंगे, लेकिन आपकी बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये एक अटैम्प्ट थी उनकी कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 2 जहाज़ों को वापस नहीं जाने देते, लैंड नहीं करने देते और मलबा गिराते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक काउंटर अटैक या काउंटर रिटेलिएशन है। चिश्ती साहब, ये कहा जा रहा है कि असल में आपने तैयारी ही तब से दोबारा शुरू की जब वो वाक़या हो गया। इज इट इफेक्ट? देखिए, मैं जब से होश संभाला पाक फ़िज़ाइया में, हमने 1977 में गालिबन चले गए थे। तो मैं एयर मार्शल असगर खान की हम स्टोरी सुनते थे। एयर मार्शल नूर खान को मैं ज़ाती तौर पे मिल चुका हूँ। MM आलम हमारे मेस में रहते थे, पेशावर मेस में पहली पोस्टिंग थी एज ए यंग ऑफिसर। MM आलम भी बैचलर थे, शादी नहीं की थी, मेस में ही खाना खाते थे हमारे साथ। तो मैंने वो लेगेसी डायरेक्ट सुनी थी उनसे जब सुनते हैं तो क्या डॉग फाइट थी वो, व्हाट ए डॉग फाइट। और मैं प्रिविलेज समझता हूँ, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे MM आलम साहब, उनकी मग़फ़िरत करे। हम डायरेक्ट मेस में जैसे हम टेबल पे बैठे हैं इस तरह हम सुना करते थे, और जब वो बताते थे तो यकीन करें हम नौजवान 21-22 साल के, एक जहाज़ था उनका, एक जहाज़ है और 5 जहाज़ों को एंगेज किया सरगोदा के ऊपर। वो भी बाय द वे 7 सितंबर था और इस दफ़ा 7 मई था, तारीख 7 ही थी ऑन द लाइटर नोट। तो हम तो वो लेगेसी है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं उससे इस तरह एग्री नहीं करूँगा कि 2019 में हमने कोई रियलाइजेशन की, हमने कोई सबक सीखा। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि ये एक लेगेसी है, ये वो एक्सपेक्टेशन है जो लेगेसी तो है ना, इंसानों की तरबियत के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, जज्बा शहादत के हवाले से, ये तो फैक्ट है। लेकिन जब आपको पता है आज ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको चाहिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन हथियार। मैं आपको 3 डोमेन पे बात करूंगा, अगर जिस तरह लेगेसी को हम टच प्लीज़। नंबर 1 जो आपने जज्बा शहादत का, दैट्स नंबर 1, उसमें हमारा एज अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरा देखिए, हमेशा से पिछले 75 साल में और ख़ास तौर पे जब से एयर मार्शल असगर खान ने पाक फ़िज़ाई की क़यादत संभाली, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पिछले 50 सालों से ज़्यादा से तो हम तरबियत दे रहे हैं मिडल ईस्ट और दोस्त ममालिक को। मैं खुद फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैंने कई मुल्कों के कैडेट्स को, टेक्नीशियन को, पायलट्स को ट्रेनिंग दी है। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई हमारी ट्रेनिंग में कुछ तो एज है जो दोस्त ममालिक हमारे पर ट्रेनिंग करते आते हैं, ये एक्सचेंज पोस्टिंग चाहते हैं हमारे साथ करना। तीसरा हमारा डोमेन आज का नहीं है, वो है टेक्नोलॉजिकल एज। वो रिलेटिव टर्म में होती है। जब हमारे पास F-86 थे एयर मार्शल असगर खान और नूर खान के ज़माने में, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एज 1965 में भी F-86 जहाज़ थे, सेबर जो थे, वो इंडिया के पास नहीं थे, उसके बाद हंटर थे और नैट थे। तो टेक्नोलॉजिकल एज की हमें इसलिए माइंडफुल रहना पड़ता है कि हम उसकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को 2.5-3 टाइम्स एयरफोर्स है, हमसे 11 गुना डिफेंस बजट है उनका, तो हम तो उससे क्वालिटी के अलावा मैच ही नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी की जब तक इंटीग्रेट ना करें। सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जिस आप बात कर रहे हैं,
اور جن صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو اپنے جو حریف ہے انڈین ایئر فورس پر برتری حاصل ہے، کیا اس میں حقیقت ہے کہ آپ نیئر ریئل ٹریننگ ہے؟ ایبسلیوٹلی نیئر ریئل اس طرح کہ میں اگر مجھے دونوں ایئر فورسز کا توازنہ کرنے کی ایز اے نیوٹرل اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور اور اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی، دیکھیے ہندوستان جو ہے میری نظر میں ابھی تک رشیا یا سوویت یونین والے فلاسفی پہ اڑتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایریل گنری ہے جو ایئر پاور ہے، یعنی آپ ہوا میں ہوں گے، ایک تھرڈ ڈائمنشن یا سیکنڈ ڈائمنشن آپ کو ملتی ہے، وہاں سے آپ دشمن حملہ کریں۔ اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، جو ہم نے 5-6 سالوں میں پاک فضائیہ میں انٹیگریشن دیکھی ہے، اور ہم اس کو ملٹی ڈومین آپریشنز کہتے ہیں۔ دیٹ مینز ہم صرف پلیٹ فارم زمین والے میزائلوں سے نہیں لڑیں گے، ہم صرف ہوا میں جہازوں سے نہیں لڑیں گے، ہم سافٹ اپنا جو امپاورمنٹ ہے، جو سائبر کمانڈ ہے، ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی لڑیں گے۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ تو اس کی بھی فرق پھر ہوگا کہ ٹائملی جو فیکٹ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ۔ یہ بالکل آپ نے آن اسپاٹ کہا ہے۔ اصل میں جتنی آپ کی ان پٹ ایکوریٹ ہوگی، جتنی ٹائملی ہوگی، جتنا آپ کا انالیسس جلدی ہو پائے گا، اتنی آپ کی ڈیسیژن پاور یا ڈیسیژن کی جو امپاورمنٹ ہے وہ بہتر ہوگی اور ٹائملی ہوگی۔ اور ایئر پاور سب سے زیادہ پروڈامننٹ ٹائم فیکٹر سے چلتی ہے۔ آبویسلی ڈیلیڈ ڈیسیژن از نو ڈیسیژن ہماری پروفیشن کے اندر۔ اور جتنا زیادہ ان پٹ آپ کو ملے گی، چاہے وہ پائلٹ سے ملے، سینسر سے ملے، ایئربورن ارلی وارننگ سے ملے، ایویک سے ملے، ہیومن انٹیلیجنس سے ملے، جتنی ان پٹ پرومپٹ آئے گی اتنا ہی زیادہ اس میں لیڈرشپ بڑا میٹر کرتی ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریزیلینس اینڈ ایبلٹی ٹو باؤنس بیک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی میں ان پائلٹس انجینئر سب سے مل کر آیا تھا، تو میں نے ابھی کوئی 5 دن پہلے اس جو آؤٹ بریک ہوا ہے اس سے پہلے ایک 5 منٹ کی ویڈیو ریلیز کی تھی، اس میں میں نے یہ 4 چیزیں بتائی تھی۔ اس میں نے کہا تھا ہماری انٹیگریشن ہے، ہماری کوالٹی آف ٹریننگ ہے، ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارا آبویسلی جذبہ، تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، انٹیگریشن موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم ملٹی ڈومین آپریشن۔ ہمارے جہاز اندازہ لگائیں کہ 100-150 کے جہاز ہم پیس ٹائم میں پریکٹس کرتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہندوستان ایئر فورس ایسا نہیں کرتی اس انٹیگریشن کے ساتھ۔ کانگریس لڑنے کو تیار ہے، بی جے پی بھی لڑنے کو تیار ہے، حالانکہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی طور پہ بہت اختلاف رائے ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کہتے ہیں آپ کی مدد کر گیا، اگر واشنگٹن ڈی سی والے آپ کی مدد نہ کرتے تو آج آپ کی صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ از اٹ اے فیکٹ؟ میرا ماننا اس طرح نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہیلپ کی اور فائدہ بھی ہوا، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا آؤٹ رائٹلی۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے 2 ٹیئرز، اگر براڈ کیٹیگریز میں مجھے آپ کہیں کہ اس کو ڈیوائڈ کریں اس پوری جنگ کو، پہلا فیز ہم کر رہے تھے وار ڈیٹرنس موڈ میں، جب آپ نے 4 رافیل پٹھان کوٹ لینڈ۔ اچھا سنا، یہ 4 رافیل آپ نے گرائے تھے، جو باقی آئے تو ان کو واپس کیوں جانے دیا ہے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں گرایا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، وہ ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی ہے وار ڈیٹرنس اسٹریٹجی، جس پہ 4 رافیل سری نگر لینڈ کرائے گئے، سائبر کمانڈ، امپلائمنٹ جو بھی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ دوسرے میں ہم نے 6+1 مار گرائے، ابھی تک پاک فضائیہ میں آپریشن روم سے کانٹیکٹ ان ٹچ تھا تھرو آؤٹ، اس رات بھی ان ٹچ تھا جب یہ شوٹنگ ہو رہی تھی۔ 6+1 مارنے کے بعد تک ہم وار ڈیٹرنس موڈ میں تھے۔ وار ڈیٹرنس مینس ہم چاہتے تھے کہ ایسی پنشمنٹ دینا جسے دشمن خوف زدہ ہو جائے۔ ہم پھر گئے ہیں وار ٹرمینیشن یا وار کلمینیشن اسٹریٹجی پہ۔ جب آپ وار ڈیٹرنس موڈ میں ہوتے ہیں ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ بڑھے۔ ایگزیکٹلی، جو وار ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی پرائز دیں جس سے جنگ کی طرف نہ جائیں لیکن آپ جنگ کا خوف زدہ ہو جائیں۔ لیکن بعد میں آنے والے وقت میں آپ نے دیکھا انہوں نے ڈرون مارے، انہوں نے ایئر بیسز پر حملہ کیا۔ دوسرا جو ہم نے کیا ہے 10 تاریخ کو صبح، وہ تھا وار کلمینیشن یا ٹرمینیشن اسٹریٹجی۔ دیٹ مینز آئدر جنگ فل اسکیل پہ چلی جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور وہی ہوا کہ جنگ پر ختم کرنی پڑی ہندوستان کو۔ وہ میسیو ہم نے بومبنگ کی ہے، میں ڈیٹا نکال چکا ہوں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ 65 کی وار 17 دن جاری رہی تھی، آپ کو زیادہ نالج رکھا، میں نے بھی ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ جتنی ٹنیج آف بامز ہم نے 5 گھنٹے میں ہندوستان پر گرائی ہے، کیونکہ اگلے دن مجھے پاک فضائیہ سے میزائلز اور ویپنز وائز ڈیٹا ملا جب کہ کون کون سے ویپن کہاں کہاں گرائے گئے، تو میں نے کیلکولیٹ کیا، کیونکہ میں نے ڈاکومنٹری 65 کی جنگ پر بنائی تھی، تو میں نے جب ٹنیج کمپیریزن کیا تو یہ ٹنیج 5 گھنٹے کا 65 کی 17 دن کی جنگوں سے زیادہ ہے پورے کیمپین سے۔ اور کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اب ہم وار ڈیٹرنس موڈ سے نکل کے وار کلمینیشن یا ٹرمینیشن اسٹریٹجی پر کام کر رہے تھے کہ اس کو یہاں رکنا چاہیے یا ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے۔ آپ کے جو میزائل جو آپ نے استعمال کی، ان کی زیادہ سے زیادہ کتنی رینج تھی جو آپ نے استعمال کی ہے؟ بیانڈ ویژن رینج، آپ ایئر سے بات کریں، وہ 200 کلومیٹر پلس کیا آپ نے استعمال؟ الحمدللہ۔ اور آپ ذرا نوٹ کریں ملٹری کی سپورٹ ایئر فورس انڈین کو کہاں سے ملتی ہے،
मैं रख क्विक एनालिसिस, यूएसए, इजराइल, रशिया एंड फ्रांस। ये फ्रांस का तो राफेल था ना बेस्ट जो था। तो जब 36 जहाज बेस्ट फ्रांस दे रहा है तो मैं काउंट तो करूंगा ना। जब राफेल उड़ेंगे, मारे जाना अलग बात है, काउंट तो करूंगा। फ्रांस मिराज 2000 में फ्रांस का था, वो भी उड़ाया, एक मारा भी गया है। तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ राफेल की वजह मैं फ्रांस कह रहा हूँ। उसके पास जो मिराज 2000 है वो भी फ्रांस के हैं, उसके पास जो जैगुआर है वो भी फ्रांस के हैं, जो अब ऑब्सलीट हो रहे हैं। यानी इतना पुराना रिलेशनशिप फ्रांस से है, मैंने इसलिए फ्रांस को काउंट इन किया। तो 4 मुल्क मैंने गुनाए। पाकिस्तान का जब से हमने F-16 लिया है 1982 में, 43 साल हो गए। हमारे कौन से और मुल्क ने दिया हमें कुछ, चाइना के अलावा? सो वी हैव वन फ्रेंड। हमने खुद बनाए तो सही। तो वो तो बहुत ब्लेसिंग होगी ना आपके। जब 80s में हमने प्रेसिलर अमेंडमेंट के तहत हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए, आपको बहुत ज़्यादा इन होगा, जहाज रोक लिए, कहा गंदम ले लो उसके बदले में। तो 1990s में हमने ये रियलाइज किया। कौन से बनाए हैं हमने 1995 में ये JF-17 थंडर का कॉन्सेप्ट आया था। हिंदुस्तान का तेजास का आया था 1985 में, हमसे 10 साल पहले, उसकी अलग बात कर लेंगे। 1995 में पाक फिजाइया ने रियलाइज़ किया कि 90s में जो हमारे अब स्पेयर पार्ट बंद कर दिए, F-16 हमें मुश्किल हो गई, वही सबसे फ्रंट लाइन फाइटर जहाज़ था हमारे पास, मल्टी रोल था, तो अब क्या किया जाए? आया हम इसी तरह लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहेंगे लोगों पर? तो ये रियलाइजेशन उसको हुई 7 साल बाद। 2003 में पहला JF-17 थंडर ने एयर टेस्ट किया, 7 ईयर्स और 8th ईयर में, यूँ समझ लें। हिंदुस्तान का आज 40 साल हो गए हैं पूरे तेजास को, जो जहाज़ वो बनाना चाह रहे हैं। अभी उनके सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेशनल हैं, और अभी भी कंफ्यूज है कि ये इंजन ठीक है या अमेरिका से रिप्लेस कर दे एक और इंजन के साथ। और पूरी जंग में वो साउथ की तरफ था, बेंगलोर से भी नीचे, और उसने कभी इस जंग की तरफ मुँह ही नहीं किया उस जहाज़ ने, जो स्टेट ऑफ द आर्ट था। दूसरी तरफ पाक फिजाई क्यों नहीं आया इधर? आपके रेडार की वजह से? नो, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि जंग के लिए फिट है अभी जहाज़। तो फिर किस चीज़ पे वो कॉन्फिडेंट? तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट। देखें, वो हमसे एक बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल ज़्यादा हैं, वो पैसा ज़्यादा डिफेंस पे खर्चता है, वो एक परमानेंट हमारा एनिमी है। मैं लिंक करता हूँ। क्या मतलब जो हमें एक फौकियत हासिल हुई उनसे हवा में, इसकी वजह क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तेजस हमसे 10 साल पहले बनना शुरू हुआ था। आज हमारी पाक फिजाइया में इस जंग में 200 से ज़्यादा JF-17 थंडर उड़ रहे थे। उधर 40 थे जो जंग में लाए नहीं गए। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि क्यों नहीं लाए गए? क्यों नहीं लाए इसलिए गए कि वो अभी तक डेवलपमेंट स्टेज से ही नहीं निकल पा रहे, ट्रायल से ही निकल पा रहे। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक नाअहल मुल्क है? नहीं, मैं नहीं कहता। उनका एयर चीफ क्या कहता है वो सुन लें। वो क्या कहता है? AP सिंह, एयर चीफ मार्शल, इंडियन एयरफोर्स, अभी क्या कहता है? फरवरी 2025, 2.5 महीने पहले, इस जंग से 2.5 महीने पहले, एक पब्लिक सेमिनार में, नॉट इनसाइड द एयर हेडक्वार्टर्स, पब्लिक सेमिनार में उसने क्या कहा? अभी BBC ज़रा देखिएगा। उसने कहा कि मुझे और जहाज़ चाहिए ताकि मैं अपनी डिटरेंस बरकरार रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। फरवरी 2025। और फिर क्या कहता है? कहता है हमने 9 साल पहले 2016 में 40 तेजास का ऑर्डर किया था इंडियन एयरफोर्स ने, हमें आज तक नहीं मिले। बेबसी महसूस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ की। मैं एयरफोर्स चीफ को अपने को मिला हूँ, मुझे तो कहीं वो बेबस नज़र नहीं आया कि मुझे JF-17 थंडर नहीं मिल रही, या ब्लॉक 3 अपग्रेड नहीं हो रही, या फलां मिसाइल नहीं मैं ले पा रहा। उधर माइंडसेट डिफरेंट है, उधर माइंडसेट डिफरेंट है। मैं तो कह ही नहीं रहा इंडियन एयरफोर्स, वो चीफ खुद कह रहा है कि मुझे 9 साल में 40 जहाज़ में से एक जहाज़ नहीं मिला। और मुझे किस लिए जहाज़ मांग रहा है? टू स्टे रेलिवेंट एंड टू क्रिएट डिटरेंस। किसी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं आपकी बातों को 10 मान लूँ, 70% भी, तो क्या हिंदुस्तान दोबारा हमला करेगा? पॉसिबिलिटी, इंटेंट, कैपेबिलिटी, यस। इंटेंट तो देखिए कभी किसी वक्त भी बनाई जा सकती है। इंटेंट इज अ मोमेंट ऑफ डिसीजन। नहीं, लेकिन जो अगर जवाब वैसा ही मिला जो जवाब मिला है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कैपेबिलिटीज वाइज उसके सिर्फ 6 जहाज डाउन हुए हैं 1000 जहाज में से। मतलब अभी हमारे पे वो हमला कर सकते हैं पूरे जहाज़ों के साथ। और फर्ज करें इन तमाम जहाज़ों को बैक वक्त वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, बैक वक्त तब होते हैं जब आपने पीस टाइम में प्रैक्टिस की होती है। आपने 100 150 मैंने पता किया है इंडियन का, काफ़ी मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में। उन्होंने जैसे मैंने कहा ना, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और मैस एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं प्रैक्टिस करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काबिल नहीं है इसके, या जहाज़ काबिल नहीं है। मैं राफेल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ फाइटर पायलट। बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, इलेक्ट्रॉनिक स्वीट बड़ा ज़बरदस्त है, जैमर बहुत ज़बरदस्त है, उसका रेडार बहुत अच्छा है। उसने जैमर काम ही नहीं किया। 2001 से इफ्तिखार साहब वो जहाज़ उड़ रहा है, 24 साल से हो गया उस जहाज़ को सर्विस में। सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने लिया था वो जहाज़, 24 साल से उड़ रहा है। यमन में एम्प्लॉय हुए, सीरिया में हुआ है, लीबिया में हुआ है, आज तक शूट डाउन नहीं हुआ। लेकिन शूट डाउन हुआ है तो यहाँ हुआ है। इस दफ़ा जो बहुत अप्रिशिएबल बात थी वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन थी। अनफॉर्चुनेटली the three services, absolutely, absolutely. आप गवाह होंगे, कारगिल में हमारी बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी, 65 वॉर में नहीं थी,
اس طرح نہیں تھی جو اب ہے, 71 میں تو اور زیادہ کم تھی. تو یہ اگر ہم نے بیسٹ ایگزامپل ایک سیٹ کی ہے آف انٹیگریشن اینڈ ٹائملی کوآرڈینیشن اینڈ ویل تھاٹ آؤٹ ایگزیکیوشن آف اسٹریٹجی, میرے حساب سے شوڈ بی اپریشیٹڈ. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارت خود کو علاقے کا حصہ تو سمجھتا تھا, ہم نے اس کا غرور توڑا. ہم علاقے میں امن چاہتے تھے اور اس جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے, جس کی وجہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا, ورنہ ہم ان کے پرخچے اڑا سکتے تھے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ پھر آپ کا سیاسی فیصلہ تھا نا کہ جس کی بنا پر آپ نے ان کے جو 34 رافیل اور گرا سکتے تھے نہیں گرائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جب اس طرح ملک جنگوں میں جاتے ہیں اور اسپیشلی ریٹیلیٹری موڈ میں جاتے ہیں جو ہم گئے ہیں اس طرح, تو اس کو اسٹینڈ لون پاکٹس میں میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ کتنا پرسنٹ پولیٹیکل تھا, کتنا پرسنٹ لینڈ فورسز اور آرمی کا تھا. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ بہت جوائنٹنیس تھی اس دفعہ, میں ان ٹچ تھا پاک فضائیہ کے ساتھ, ساری ان پٹ مجھے تھی, اور میں بڑا خوش تھا اس سینس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ بہت زبردست انٹیگریشن ہے, ویل تھاٹ آؤٹ فیصلے ہو رہے ہیں. تو اب جب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر رزلٹ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال میرے لیے مشکل ہے کہ پولیٹیکل کتنے پرسنٹ تھا, یا آرمی نے یا نیوی نے یا ایئر فورس نے سجیسٹ کیا اور کتنا ان کی طرف سے سجیشن آئی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب پرابلی آپ بہتر انالیسس کو کر سکیں گے. جس سے مجھے یہ بتائیں کہ دو ہم چیزیں دیکھتے ہیں, ایک ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں ان دونوں کو لڑنے دو, از اٹ اے فیکٹ؟ جی بالکل. پھر ود ان فیو آورس ان کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے, یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. اس کے وائس پریزیڈنٹ کے بیان اور اس کے پریزیڈنٹ کے بیان کے درمیان کیا ہوا؟ ایک ہی بات ہوئی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے آپ سے کہا تھا وار کلمنیشن اسٹریٹجی جو پاک فضائیہ نے پرٹیکولرلی لیڈ کی زیادہ میسیولی, جو 10 تاریخ کو صبح ٹنج گرائی, وہ کیا تھا بنیادی طور پر؟ دیکھیے آپ نے ایک ملک کو پریشان یا تھوڑا سا سٹ پٹے میں نہیں ڈال دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کتنا کمفرٹیبلی آپ نے کہا, وائس پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ان کا اپنا ہے, کرتے بالکل اس نے کہا. سوویت یونین کا S-400 تباہ کیا, اور اسرائیل کلیم کرتا تھا کہ جو ہمارا ڈرون ہے یہ امپریگنیبل, مطلب اس کو کچھ, کیا نام ہے اس ڈرون کا؟ ہارپر جو ہے, اس کا تھا, ان کو مان تھا کہ یہ شوٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. 91 گرائے. DGISPR نے کہا, میرے پاس تو ڈیٹا نہیں ایگزیکٹ نہیں ہے, انہیں کی میں بات سن کے ریکارڈ کر سکتا ہوں, 91 مار گرائے. تو 3 ملک پریشان ہوئے. چوتھا ملک ہم نے سب سے قریبی دوست کو بھی پریشان کر دیا, وہ آپ حیران ہوں گے, ترکی ہے. ترکی کہاں سے بیچ میں پریشان ہوا؟ وہ اس لیے F-35 دنیا کا اس وقت موسٹ ماڈرن فائٹر جہاز ہے, جو امریکہ کی اس وقت ہم بات کریں نمبر 1 فائٹر جہاز دنیا میں ہے تو F-35 ہے USA کا. ترکی نے ڈیل کر لی ہوئی تھی ود سم ٹیکنالوجی ٹرانسفر F-35 کی ٹو ترکی, لیکن اس دوران انہوں نے S-400 کا سودا کر لیا. امریکہ نے تھریٹ کیا کہ یا تم S-400 خریدو گے یا ہمارا F-35 خریدو گے. تو ترکی نے F-35 چھوڑ دیا اور S-400 لے لیا, جس کو ہم نے نشانہ بنایا. وہ تو جہاز رکوا دیا. میرا خیال ہے ترکی کو ہم مدد کر دیں کہ اس طرح اس سے بچایا جا سکے. خالد صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو اس حصے کو جاری رکھیں گے. فاضل ذات ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. آئیے گفتگو جہاں ختم کی تھی بریک سے پہلے وہیں سے جا کے شروع کرتے ہیں چشتی صاحب سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, چشتی صاحب کی 4 روزہ جنگ میں اگرچہ فائر بندی ہے اور یہ کسی وقت بھی فائر بندی ختم ہو سکتی ہے, اصل مسئلہ کشمیر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ کیونکہ شملہ معاہدے کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے, یہ آپ دونوں ملکوں کا ہے, آپ اس کو طے کر لیں. اور کل ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں دو. واٹ ول ہیپن؟ اب دیکھیں, ایک تو آپ کی فضائی برتری کو تسلیم ہم کر لیتے ہیں, کیا یہ دوبارہ فضائی برتری اس پورے علاقے میں دوبارہ استعمال ہوگی؟ اور کیا یہاں سے جہاں سے آپ آپریٹ کر رہے تھے یہ زیادہ آسان ہے اور اس علاقے میں جا کے آپریٹ کرنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا؟ آپ نے 2 سوال کیے ہیں, جس میں ایک آپ کہہ رہے ہیں جی کشمیر کا ہندوستان کہتا ہے کہ یہ ہمارا, اس کی بات کرو, اپنے والے کی بات کرو, اور آپ نے کہا کہ یہ امریکہ بیچ میں پڑا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ آپ جنگ سے پہلے کشمیر چھوڑیں, پاکستان ہی ہندوستان کے نقطۂ نظر سے ریلیونٹ ہی نہیں تھا. وہ کہتے کس سے بات کریں, ہم تو بات ہی نہیں کریں گے ان سے, ہم تو میچ بھی نہیں کھیلیں گے ان کے ساتھ, وہ ہمیں ڈیفینسو رکھتے تھے. کشمیر تو بعد کی بات ہے. پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کو کہا کہ دونوں کو میز پر بٹھائیں گے. اب میز برابر کا ہوگا نا, جیسے آپ کے سامنے. وہ تیار نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ خون اور پانی ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن میں صرف ایکسیپٹنس کی بات کر رہا ہوں امریکن پریزیڈنٹ کی نظر میں, ابھی اس انٹرنیشنل میں.
ایک ہی میز پر بیٹھیں گے تو میز ایک جیسا ہوگا, کرسیاں ایک جیسی ہوگی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات چیت کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے, میں بڑا آپٹیمسٹک بالکل نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ پہلا سوال تھا. لیکن کشمیر ریلیونٹ ہو گیا جب امریکن پریزیڈنٹ مینشن کر دیتا ہے, جو کبھی مینشن بھی نہیں ہوتا تھا کبھی. ایک بات. دوسرا, آپ نے کہا کہ ہمارے لیے لڑنا ادھر بارڈر پر جا کے آسان ہوگا. دیکھیں ٹیکنالوجی, اب ورلڈ وار میں 100 جہاز لڑے تھے ہوا میں, لیکن وہ بیانڈ ویژول نہیں تھے, وہ لٹل ڈاگ فائٹ تھے, ایک دوسرے کو دیکھ کر مار رہے تھے. ابھی پچھلے 4 سالوں میں, پچھلے جیسے میں نے ایئر مارشل اسکر خان سے لے کے ہر سربراہ کا کریڈٹ دیا ہے, اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا سدھو کا میں اس لیے کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ میں اپنی آنکھوں سے ساری ٹیکنالوجی دیکھ کر آیا ہوں. جو انٹیگریشن اس وقت پاک فضائیہ کی ہے اور یہ کیپیبلٹی ہے, میں شور ہوں, یقین ہے اور دعا بھی کرتا ہوں آبویسلی کہ یہ ریٹ برقرار رہنی چاہیے. 110 ایئرکرافٹ, 12 ایئرکرافٹ آفیشلی, اور سی این این کی ویب سائٹ پہ جائیں وہ کہتے ہیں 125 تھے ایٹ اے گیون ٹائم. مگر ایک وقت پہ 125 میں 125 کو ضرب دیں 4 یا 6 سے, کیونکہ ہر جہاز کے پاس 4 سے 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل تھے. تو اس وقت 500 کے قریب ہوا میں بیانڈ ویژول رینج میزائل تھے جو 200 کلومیٹر, رات کا 12:30 بجے ہیں, ذرا ٹائم ذہن میں رکھیں, جب پائلٹ 2 کلومیٹر بھی نہیں رات کو دیکھ سکتا. آپ تو دیکھ رہے تھے نا, یہی تو آپ, لیکن ریڈار پہ دیکھ رہے تھے. یہی تو آپ کو برتری حاصل تھی ان پہ. ہم ریڈار پہ دیکھ رہے تھے. ہمارے سیولنس جہاز بہت زبردست ان پٹ دے رہے تھے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ملٹی ڈومین ویل انٹیگریٹڈ آپریشن ہوا ہے. ہمارے سرویلنس جہاز بھی دیکھ رہے تھے, ہماری سائبر کمانڈ بھی ان کو ڈیگریڈ کر رہی تھی ان کی سچویشن کو, پائلٹس اپنے ریڈار سے دیکھ رہے تھے. رافیل کی کیوں دعا مانگی تھی ابھی نندن کے شوٹنگ ڈاؤن پہ مودی صاحب نے؟ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے, کیا چیز تھی رافیل میں؟ رافیل میں ایک ریڈار تھا 150 سے 200 کلومیٹر زیادہ ہم سے ایج تھی. F-16 کا جو ہمارے پاس ایمرام میزائل ہے اس کی 100 کلومیٹر سے کم رینج ہے. انہوں نے 150 کلومیٹر کا جمپ کیا. ان کا ریڈار اچھا تھا, ان کا میٹیور میزائل ہے جو اس پر لگتا ہے وہ بہت اچھا تھا. یہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا تھا. بٹ پریزنٹ سربراہ نے آ کر پاک فضائیہ کے J-10C ریکارڈ مدت میں نہ صرف خریدا بلکہ ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائز کیا, جس کی وجہ سے اس کی رینج جو ہے ریڈار کی وہ 150 کے مقابلے میں 200 کلومیٹر پلس ہے جو بھی امپلائی ہوئی ہے. کس موقع پر آپ نے بطور خالد چشتی یہ محسوس کیا کہ ناؤ تھنگس کین بی ورس؟ ایٹ وٹ ٹائم؟ اس رات کو جب 6 اور 7 کی درمیانی رات کو, جب ان کے ڈرون 2 دن پہلے سے آ رہے تھے, اور جب میں نے یہ کنفرم کیا کہ ہمارے ایئر بیسز پر حملہ ہوا ہے, دیٹ واز اے ٹرننگ مومنٹ. آئی تھاٹ یا اب جنگ یہ فل اسکیل میں چلی جائے گی, یا پاک فضائیہ کو اتنی سویر ہٹ بیک کرنا چاہیے کہ جس کو میں عرض کر رہا ہوں پہلے سے کہ وار کلمنیشن کی طرف چلی جائے گی. ایک خطرہ اور بھی اس خطے میں ہے, اگرچہ چائنا میں افغانستان, پاکستان اور چائنا کے قائدین آپس میں بیٹھے ہیں, جو امریکی اسلحہ افغانستان میں موجود ہے, کیا اس میں سپیریئر اسلحہ ایسا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ دیکھیے, جو وہ موسٹلی ایسا ویپن ہے جو گراؤنڈ کامبیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایریل کامبیٹ کے لیے میرے گراؤنڈ کامبیٹ تو ہوگا جی. دے ول بھی, ابھی تو آپ کو ایک فوقیت حاصل ہوئی ہے, برتری حاصل ہوئی ہے, آپ کو اپنے جہازوں سے, میزائلوں سے, ریڈار سے, سرویلنس اسی سے ہوئی ہے. جی. ادروائز تو پھر اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو پھر تو نیچے فوجی چلیں گے نا, چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ایبسولوٹ. میرا یہ سوال ہے کہ جو اسلحہ وہاں میں پڑا ہے وہ کس کے استعمال میں آئے گا؟ دیکھیے, وہ ہو یہ رہا ہے اس وقت, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کے اوپر یہ ہے کہ ہندوستان بہت کنونس کر رہا ہے TTP کے ساتھ, اور یہاں تک ایک CIA کا میں پڑھ رہا تھا, میں ویریفائی نہیں کر سکا, ایک CIA کے ایجنٹ کسی نے کہا ہے کہ ایک بڑی بہت اسٹرانگ کنونس چل رہی ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز کشمیری جو پرو پاکستان ایلیمنٹ ہے کشمیر میں, ان کو ایلیمنیٹ کرنا. اور کس کے ذریعے کرنا؟ کیونکہ ہندوستان پر الزام آتا ہے تو وہ طالبان کے ذریعے جوائنٹ کر کے, اور ظاہر ہے اس کے لیے تو موسٹ افیکٹو ویپن وہی ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں. بالکل میں ایگری کر رہا ہوں. اگر یہ CIA کی بات ٹھیک ہے, اور ویسے بھی کامن سینس بنتی ہے کہ ہندوستان طالبان کے ساتھ بہت افیکٹو ہے. اشرف غنی کے زمانے سے آپ نوٹ کریں, ڈیم بنتے تھے, ہاسپٹل بنتے تھے, سڑکیں بنتی تھی, دورے ہوتے تھے, ہمارے ملک کے اوپر سے اڑ کے جاتے آتے تھے, ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے, پاکستان کو نہیں پوچھا جاتا تھا. تو پاکستان کی جو ریلیونس کم ہوئی تھی اس وقت بھی, اور انڈیا کی انٹرسٹ ہمیشہ ہے کہ نہ صرف اسلحہ نہیں, طالبان بھی, اور وہ فیکٹر جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, پاکستان کے ویسٹرن سائڈ سے تھریٹ رہے تاکہ 2 پرانگ پاکستان کو فیس کرنی پڑے. ایک تو ہوگی نا یہ جنگی گفتگو. اب آئیں پانی کی طرف. کین وی ہٹ سم بگ واٹر ریزروائر آف اینی کنٹری ڈیورنگ دی وار؟ ایتھیکلی نو, کیپیبلٹیز واز یس. دیکھیں, پانی ایک ایسا ہے جو میری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے. پانی آنے والی میری جو فصل ہے اس کا مستقبل ہے, وہاں سے لے کر نسلوں تک جاتا ہے پانی. پانی بالکل حکومت پاکستان ٹھیک کہا کہ اٹ ول بی اے وار ایکٹ. وار ایکٹ جب ہوگا تو پھر ایتھکس مورالٹی ختم ہو جاتی ہے نا. ایتھکس مورالٹی ختم ہوتی ہے تو جنگ شروع ہوتی ہے. جب نیگوسیشن فیل ہوتی ہیں, وین وی اسٹاپ کمیونیکیٹنگ, وی اسٹاپ لسننگ ٹو ایچ ادر,
تو پھر یہ morality یہ شروع ہو جاتی ہے. تو کیپیبلٹیز وائی پاکستان پاک فضائیہ کے پاس میسو کیپیبلٹی ہے. جس دن حکومت یا اس ملک کے عوام چاہیں گے کہ ہم یہ ایکشن لیں, پاک فضائیہ کر سکتی ہے ایسا. 14 مئی 2025 کو جب مودی نے پاک بھارت جنگی حالات کے بعد کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈاکٹرائن کا میں اعلان کرتا ہوں, وہ کیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈاکٹرائن اس کے ذہن میں ہے؟ میرا خیال ہے ہماری جو بچیاں شہید ہوئی ہیں وہ وہاں سے شروع ہو گئی. اور جب یہ جنگ بند ہوئی تھی یا سیز فائر ہوا تھا تو بہت سے چینلز پہ میں آتے جاتے رہتا, مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وے فارورڈ انڈیا کے پاس آپشن کیا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ کیپیبلٹیز وائز اس کی کیپیبلٹی کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں پڑا, لیکن ریزالو کا بہت بڑا پڑا ہے. دیکھیے انہوں نے جنگ لڑی کیسے تھی. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جنگ فورسز نہیں جیت سکتی اتنی آسانی سے. ہماری ملک نے جو جنگ لڑی ہے وہ پولیٹیکل موٹیویٹ نہیں تھی. قوم کیوں پیچھے آ گئی؟ چند گھنٹوں کے اندر لوگ افواج پاکستان کے پیچھے تھے. ادھر ایسا ہوا, ان کی ایئر فورس میرے حساب سے کیا ملٹری آبجیکٹو لے کے لڑ رہی تھی؟ جسٹ بیکاز پرائم منسٹر سیز بیکاز آف پولیٹیکل ہے, الیکشن جیتنا ہے یا جو بھی ہے, تو ان کے پاس آپشن ہی پراکسی بنتی ہے میں اگر دیکھوں. لیکن میرا یہاں پہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا افتخار صاحب کہ پراکسی وار اس وقت کامیاب ہوتی ہے جتنا آپ ویکیوم دیں گے اپنے اندر. پھر سر ایک دفعہ بریک پہ جانا پڑے گا اور آتے ہیں تو پھر گفتگو اس حصے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بھارتی فضائیہ کی اس بیانیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو دہشت گردوں سے لڑنا چاہتے تھے, پاکستانی ملٹری بیچ میں ویسے ہی آ گئی. یہ میرا خیال ہے جنگ لڑنے سے بھی زیادہ, سوری اگر میں یوز کروں, جاہلانہ بیان ہے. میں جاہلانہ بیان کیوں ہے؟ جب میں کسی ملک پر حملہ کرنے جاتا ہوں, سوورین ملک ہے, کوئی سیریا یا ڈس انٹیگریٹڈ خدا نخواستہ غزہ نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. جب آپ اس کے لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کر لیں کہ جب آپ کا دل کرے آپ ہندوستان میں ہم مار دیا کریں, جا کے جس کا ہمارا دل کرے وہ مار دیا کریں. جب آپ دہشت گردوں کے خلاف چاہتے ہیں تو اس کو ہم ملٹری ٹرم میں کرتے ہیں ہائپوتھائز کرنا. ہائپوتھیسز ہی غلط ہو, اگر آپ کا مس کیلکولیٹڈ ہو, فلاڈ ہو, ریئلٹی بیس نہ ہو کہ پاک فضائیہ چھٹیوں پہ گئی ہوئی ہے خدا نخواستہ کہیں, ہم کہاں ہوں گے, تو ریئیکٹ کریں گے. آپ ہمارے ملک کو نشانہ بنائیں گے, لوگوں کو, سویلینس کو ماریں گے, بچوں کو شہید کریں گے, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ ایئر فورس نہ بیچ میں آئے, تو یہ کس لیے جہاز رکھے ہوئے ہم نے, کس لیے ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی ہوئی ہے. سوورینٹی تو افیکٹ ہوئی نا. ابھی جو آپ نے دیکھا 10 تاریخ کو جو صبح 7 تاریخ کو جو صبح انڈین جہاز آئے تھے, انہوں نے ایئر ٹو سرفیس مارے, خود تو جہاز نہیں آئے تھے, اندر میزائل آئے تھے. تو سوورینٹی ہم میزائل کو بھی اتنا ہی سیریس لیتے ہیں جتنا پلیٹ فارم کسی کو لیں گے فزیکلی آنا. اور انہوں نے ہٹ بھی کیا تھا پاپولیشن کو, اور بچے اور عورتیں اور مرد وہاں پہ. تو سوورینٹی ڈز ناٹ مین کہ فزیکلی فائٹر جہاز اندر آئے گا. جب ہم نے مارا ہے تو پھر بھی ملبے سارے کے سارے ادھر گرے ہیں. اس دفعہ ابھی نندن کے ٹائم ہم ذرا کانشیس تھے کہ ملبہ ہماری طرف گرے, اس دفعہ ہم کانشیس نہیں تھے. سائبر اٹیک میں بھی آپ ان سے زیادہ سپیریئر ہیں غالباً, کیونکہ لگتا تو یہی ہے کہ 70% بجلی کے گیٹس کام چھوڑ دیں گے تو تمام جو چیزیں ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کا کام بھی رک جائے گا. کہ یہ حقیقت ہے, ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے میں کچھ عرصہ پہلے پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملا تھا, جب انہوں نے سائبر کمانڈ کی فیسلٹی کا سارا بتایا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے, تو میرے لیے سینگ واز بلیونگ. میں سائبر کمانڈ فورس میں سارا دن گزار کر آیا ہوں جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. سائبر کمانڈ فورس کیا کر سکتی ہے, کیا کر سکتی ہے؟ تو میں آپ کو یہ کنفرم یہ کر رہا ہوں کہ میں نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا. پہلے تو میں وہ ڈاؤٹ کلیئر کر دوں کہ مس انفارمیشن ہے کہ سب باہر سے ہوا. میں جب سارا دن گزارنے کے بعد نکل رہا تھا, میں عرض کرتا ہوں آپ کو, تو ٹیکنالوجی اویلیبل ہونا اور چیز ہوتی ہے, اس کی امپلائمنٹ بالکل اور چیز ہوتی ہے. میں سارا دن گزارنے کے بعد جو سینئر ترین آفسر تھا اس سے پوچھا کہ یار یہ میں نے اتنے بڑے ہال, جتنا آپ کا یہ اسٹوڈیو اس طرح کے 8-10 کمرے ہوں گے, تو میں نے وزٹ کیا تو میں نے کہا یار یہ تو سارا چائنا کا ہوگا یا جرمنی کا ہوگا یا فرانس کا ہوگا, تو واٹ اباؤٹ کل کو وہ تمہارے پاسپورٹ بند کر دیں, سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیں, بلاک کر دیں. تو انہوں نے کہا سر آئی کین ٹیل یو ود 100% شیورٹی کہ جو بھی اس وقت ہم آپریٹ کر رہے ہیں وہ میڈ ان پاکستان بائی پاکستانیز ہے, یعنی کہ ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ بڑی غلط انفارمیشن پھیل رہی ہے, کچھ لوگوں کہہ رہے ہیں جی چائنا نے سارے ریڈار بلاک جیم کر دیے تو پاکستانی فضائیہ کے پائلٹوں کو کہا جاؤ حملہ کرو, ہم نے جیم کر دیا. ایسا نہیں تھا. یہ جو گرڈ اسٹیشن سارا کہہ رہے ہیں, ٹرینوں کا سسٹم تھا, ایویشن کو ہم نے ہرٹ کیا, کمیونیکیشن, انٹرنیٹ, ان کی ویب سائٹ ہیک کر لی, ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیے, سب 24-25 سال کے لڑکوں نے کیا ہے, جن کو یقین کریں افتخار صاحب میں سمجھتا تھا شاید یہ بچہ یونیورسٹی نہیں گیا آج اور یہاں بیٹھ گیا آ کے. They did it. تو میں ان کا کریڈٹ نہیں لینے دے سکتا جب میں خود دیکھ کر آیا ہوں, سنی سنائی پہ بات نہیں کر رہا میں دیکھ کے آیا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ 100% یہی ہے, اور یقین کریں میں سمجھتا تھا یہ کریں گے بچے,
اینڈ دین جب اپلائی ہوا ہے, جب مجھے پتہ لگا گرڈ اسٹیشن ابھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ چھوڑا گیا ان چیزوں کو, واپس کھول دیا گیا تاکہ جہاز نہ ٹکرا جائیں, ٹرینیں نہ ٹکرا جائیں, بوڑھے بچے اور بیمار ہاسپٹل سے افیکٹ نہ ہو جائے بجلی سے, صرف میسج دینا تھا. دیٹ واز اے وار کلمنیشن اسٹریٹجی کا جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے. کیا اسرائیل کی ٹیم نے بھارت میں آ کر ان کو الیکٹرانک وارفیئر کو اپ گریڈ کر کے دیا؟ وہ ریگولر ہے ان کا. اگر آپ وار کا پوچھیں گے تو وہ پاسبلٹی ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, بٹ ان کا تو بہت ریگولر انٹریکشن ہے, ان کے انجینئرس کا, ٹیکنیشینس کا آنا, اور جو بھی جس فیلڈ میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ. پاک بھارت جنگ ہوئی, اب میڈیا کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ ہمارے ان کے فرق ہے بہت. کیا ان کے 900 چینلز ہیں, میرا خیال ہے ان کا ایسا مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ اسکرین توڑ کے شاید باہر آ جائیں گے حملہ کرنے. آپ ہی نہیں دیکھتے کہ بی جے پی کی خاص آئیڈیالوجی ہے اور وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا سارا ٹی وی, اور وہ عوام کو حقیقت سے دور رکھے ہوئے تھا. دیکھیں اب میں نے ایک دن ریسرچ کر رہا تھا کہ چینلز کی اونرشپ کس کس کی ہے, تو 80 چینل تو ایک شخص کے ہیں جو پرو مودی ہے. 80 چینلز اگر وہ ایک چلا رہا ہے تو پھر کس کی زبان بولیں گے؟ تو یہ تو ہونا ہی ہے, یہ آبلیگیٹری ہے ان کے اوپر کہ وہ مودی کی زبان ٹو کریں گے, وہ اگریسو ٹون یوز کریں گے. پاکستان کو 5ویں نسل کے اسٹیلتھ مل رہے ہیں, یہ پہلی مسلم جوہری ریاست ہوگی جس کے پاس یہ ہتھیار بھی آ جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے ہیوملٹی اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ادا کرنے کے بعد ہم کافی جگہوں میں ہم فرسٹ ہیں. نیوکلیئر ہم فرسٹ ہیں, رافیل کو مارنے والے ہم فرسٹ ہیں, S-400 کو مارنے والے ہم فرسٹ ہیں. تو اسٹیلتھ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جب آئے گا تو ہم اس کو. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے میدان جنگ میں PL-15 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل J-10C اور AWACS اس طریقے سے استعمال کیے کہ ان کے بنانے والے بھی پریشان ہو گئے. دیکھیے صرف وہیں نہیں رکے ہم, جیسے میں نے عرض کیا کہ اب 16 کے بعد ہمیں صرف یہی جہاز ہمیں انڈکٹ کیے ہیں جو چائنا سے کیے ہیں. جو J-10C ہم نے لیے تھے اس پہ ضرور PL-15 لگا ہوا ہے جو 200 کلومیٹر پلس ہے, لیکن ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. سر کیا پاکستان بیک وقت 4.5 جنریشن کے جو ہے J-10C اور اب 5th جنریشن کے جو آ رہے ہیں جو CJ-35A, ان دونوں کو بیک وقت آپریٹ کرے گا؟ اگر ہوگا تو وائی ناٹ, انشاءاللہ. کیپیسٹی وائز آر کیپیبل. J-10C ہم نے ریکارڈ مدت میں آپریشنلائز کیا ڈے اینڈ نائٹ ہمارے جن پائلٹس کے. آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا, رافیل 2019-20 کے آئے ہوئے ہیں, اور ابھی رافیل کی کمپنی ان کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے پائلٹ تیار نہیں تھے تو آپ نے جنگ میں کیوں دھکیلا ہمارے جہازوں کو. اور ہمارے جہاز 2 سال بعد آئے ہیں, مارچ 2022 میں آئے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں نے زبردست. اینی انفارمیشن اباؤٹ دس کہ جو J-10C ہے اس کی کارکردگی جو دیکھی گئی اس سے کولمبیا جیسے ممالک بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو نہ ہی خریدا جائے تو اچھا ہے. یہ میں نے کنفرم کیا ہے کہ بہت سے ملکوں میں یہ سوچ دونوں طرف ہو گئی ہے. جو رافیل سوچ رہے تھے وہ رافیل کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں. اور ایک اور چیز نوٹ کریں افتخار صاحب کہ J-10C 3 سال سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں, 3.25 سال سے. ابھی تک ایجپٹ کے علاوہ کسی نے سیریس نیگوسیشن نہیں کی. سر کیا بھارت ڈی ایسکلیشن کے معاہدے پر عمل کرنے کے لیے حقیقی طور پہ آپ کو تیار نظر آتا ہے, یا وہ دوبارہ پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرنے کے لیے؟ حقیقی طور پر تیار نہیں نظر آتا میری نظر میں. مجبوراً اگر کسی پریشر کی وجہ سے, ورلڈ پریشرز ہیں, اس کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں امریکہ پہ, آبلیگیٹری ہوا تو ٹھیک ہے, پاسبل ہے, بٹ ناٹ بائی چوائس. کیونکہ اب جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی اتنی زیادہ, کیا ٹیک ہوم ہے ان کا اپنے لوگوں کے لیے. اس میں 6 جہاز نہیں لینڈ کیے, آپ کا ایک عام ڈرون نہیں لینڈ کیا واپس, امبیرسمنٹ علیحدہ ہوئی ہے. اگر آپ فائٹر پائلٹ کے طور پہ مئی کے مہینے میں ہوتے تو آپ کون سا جہاز اڑا رہے تھے؟ اٹس اے وش لسٹ. میں تو آپ کو اندر لائٹر نوٹ, کیونکہ آپ نے آخری سوال شاید لائٹر نوٹ پہ کیا ہے, تو میں جب ان پائلٹس کو ملا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا میں تم پہ رشک بھی کرتا ہوں, تو جیلس بھی ہو رہا ہوں تم سے کہ تم اتنا زبردست مشین اڑا رہے ہو جو ہمارے ٹائم پہ آبویسلی نہیں تھی. تو میں آئی کین اونلی انوی دوز پیپل اینڈ آبویسلی سلیوٹ دیم کہ انہوں نے اسی خوبصورتی اتنی. اگر آپ ہوتے تو کون سا ان میں سے کس کو استعمال کرتے؟ آف کورس J-10C اگر میرے پاس چوائس ہوتی ہے. تھینک یو صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی, مجھے بلانے کا تھا. تھینک یو سو مچ.